बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेला के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। अ, आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें जाहिर है सबसे पहले तो ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी की जो एक अलमनाक शहादत है, बहुत अनएक्सपेक्टेड, बहुत जो है वो चौंका देने वाली, और उस पर मैं समझती हूँ पूरा आलम इस्लाम सोग में है, उस पे बात करेंगे। दूसरा जो अब भी एक खबर हमें सुनाई दे रही है, ये कि इस्लामाबाद के कुछ हलकों को खोला जाने की बातगश्त है। आया वो हलके खुलेंगे कि नहीं, वो हलके खुले तो क्या इम्पैक्ट होगा बाकी उन तमाम हलकों में जहां से शिकायत मौसूल हो रही थी धांधली की, या फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के झगड़े। तीसरी अहम और बेचैन कर देने वाली खबर जो बार बार हर थोड़े दिन बाद सामने आती है, और हैरानी ये है कि इस पे कोई वाज़ेह पॉलिसी पैगाम नहीं बयान नहीं आता, वो सोलर पैनल्स पर टैक्स या नेट मीटरिंग खत्म करने के हवाले से, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ वो तमाम लोग जिन्होंने ये हुकूमत के कहने पर और इनकरेज करने पर इसको अपनाया था सोलर पैनल्स को, वो सख्त इस्तराब और तशवीश का शिकार हैं। और हर थोड़े दिन बाद ये खबरें मैं समझती हूँ इस तरह नहीं आती, इनके पीछे कोई ना कोई जरूर वजह होती है, कहीं ना कहीं ये बात डिस्कस हो रही होती है। तो लिहाजा डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, आप सबसे पहले तो ये जो अलमनाक हादसा हुआ है, और इस हवाले से कोई अभी तक ईरान ने कुछ कहा नहीं ऑफिशियली, लेकिन मैं देख रही हूँ कि दुनिया भर से लोग कह रहे हैं इस हादसे के पीछे कोई हाथ है, कोई लेजर कोई टेक्नोलॉजी है, कोई इस किस्म की हरकत है जिसकी वजह से दो हेलीकॉप्टर जो उनके साथ थे वो तो आराम से वापस बहिफाजत उतर गए, मगर वो हेलीकॉप्टर जिसमें वो खुद सवार थे और तमाम लीडरशिप ईरान की सवार थी, गवर्नर थे और जो उनके सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे थे, उनके अपने सिक्योरिटी के जो थे वो लोग थे, और जाहिर है उनके वजीर खारजा और सैयद इब्राहिम रईसी वो खुद थे। लिहाजा आप बताइए, एक तो सबसे आखिरी दौरा उनका पाकिस्तान का ही रहा, इस हवाले से पाकिस्तानी जो है वो भी इस शोक का इजहार कर रहे हैं, और आज एक रोजा शोक का हुकूमती ऐलान भी हो। जी परविशा, ये बहुत ही, जैसे आपने खुद कहा, ये बहुत ही एक अलमनाक और गैर मुतवक्को हादसा है, और जिस पर अभी तक तो ईरानी गवर्नमेंट जो है वो मैं समझता हूँ कि वो भी कोई इन्वेस्टिगेशन के मराहिल से गुजर रहे हैं, और जब तक उनकी अपनी कोई तहकीकात सामने नहीं आ जाती, लेकिन मीडिया पर और सोशल मीडिया पर काफ़ी इस बारे में स्पेकुलेशंस हो रही हैं। जैसे आपने भी कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी हुई है, एक साजिश हुई है जिसके पीछे कुछ लोग हैं जो कि ईरान मुखालिफ अनासिर हैं, और जो सदर इब्राहिम रईसी की जो पॉलिसीज़ थी उनसे मुत्तफिक नहीं है। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जी, एक हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा अफसोसनाक है कि इस्लामी मुल्क है, ईरान बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे उनसे दरीना तल्लुकात, और हाल ही में अभी जो आखिरी हेड ऑफ स्टेट जो तशरीफ़ लाए पाकिस्तान, वो जनाब रईसी साहब थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथियों की मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ उसमें यही है कि लोग इसको एक कुदरती हादसा तस्लीम करने को आमादा नहीं है उस सूरत में, जबकि अगर बैड वेदर था, पहली बात है कि इतना वीवीआईपी होता है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, तो वो तो रिस्क ही नहीं लिया जाता। बैड वेदर हो, अगर कोई खतरा हो तो उसमें तो फ्लाई करते ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अगर बैड वेदर था तो क्या सिर्फ इसी एक हेलीकॉप्टर के लिए था? जो दूसरे हेलीकॉप्टर उसके फ्लैंक्स में थे, वो जैसे आपने फरमाया कि वो बाहिफाजत हैं उनको, तो अल्लाह का शुक्र है, तो वो भी तो उसी वेदर में फिर फ्लाई कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि, और फिर कोई लेज़र के बारे में भी बातें की जा रही हैं कि कोई लेज़र हिट किया गया है, कोई टेक्नोलॉजी लेज़र टेक्नोलॉजी है, आई डोंट नो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मेजॉरिटी ओपिनियन है, चाहे वो यहाँ मुस्लिम उम्मा में हो या बैरूनी दुनिया में हो, मगरबी ममालिक में, आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड देख लें, लोग इसको एक साजिश ही की शाखसाना समझते हैं कि उनको रास्ते से हटाया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ये एक अफसोसनाक, दर्दनाक, काबिल मजम्मत वाक़या है।
کہ آپ کسی کی پالیسی سے اختلاف کریں، اس کو کنونس کر سکتے ہیں آپ یا خود کنونس ہو جائیں، لیکن اس طرح کسی کی زندگی مٹا دینا اور اس کے بعد ان کے وزیر خارجہ تھے ساتھ اور ان کے سپریم لیڈرز تھے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت بھی، پاکستان کے عوام بھی اس سانحہ میں، اس دکھ کی گھڑی میں اپنی ایرانی بھائیوں کے ساتھ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور ہماری بھی یہ خواہش ہوگی کہ معلوم پڑے کہ آیا اس چیز کے تانے بانے کہیں سے ملتے ہیں یا واقعی یہ قدرتی حادثہ تھا۔ دوسرا میں عرض کوئکلی کرنا چاہوں، جو آپ نے فرمایا کہ جو اسلام آباد میں ٹریبیونل میں کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد کے 3 حلقے اوپن کرنے کا، جو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ اس طرف کام چل پڑا، اگر ایک آدھ حلقہ بھی کھل گیا اور اس میں کوئی irregularity سامنے آئی، تو یہ تمام جتنا بھی الیکشن کا عمل ہے یہ مشکوک ہو جائے، اسپیشلی جو لوگ جیتے ہیں یا جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں، اس جیت کے بلبوتے پر یہ فارم 45 اور 47 کا جو جھگڑا چل رہا ہے، ایک حلقہ بھی اگر کھلا اور اس حلقے میں کوئی ریگولیرٹی پائی گئی تو یہ سارا الیکشن کا عمل مشکوک ہو جائے گا۔ اور آخری بات کر کے میں پھر آپ کی طرف بات کو دیتا ہوں، یہ جو سولر پینل والا ایشو ہے نا جی، دراصل میں سمجھتا ہوں کہ تمام دنیا آپ دیکھیے، یعنی آج سے نہیں، پاکستان تو بعد میں آیا، تمام دنیا، آپ یورپ دیکھ لیں، مڈل ایسٹ دیکھ لیں، اب وہ گرین ٹیکنالوجی، گرین کی طرف جا رہے ہیں، سولر انرجی کی طرف، اور ہمیں بھی گورنمنٹ نے عوام کو یہ انکریج کیا کہ جی آپ سولر لگوائیں تاکہ جو بجلی کی مہنگی بجلی کے یونٹوں سے ہماری جان چھوٹے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہر چند دنوں بعد کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور جس کے بعد لوگ جو ہیں ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ ایک طرف حکومت کہتی ہے جی کہ ہم اس کو نہیں سولر پینل پر گراس میٹرنگ کر رہے، نیٹ میٹرنگ رہے گی، دوسری طرف کچھ بیانات آ رہے ہیں نہیں جی IMF نے کہا ہے کہ یہ ختم کیا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ ایک تو یہ واضح کسی کلیئرٹی کے ساتھ ایک دفعہ پالیسی بیان دے دیں، اینڈ لاسٹ تھنگ، یہ جو حرام خور جو بیٹھے ہوئے ہیں بجلی کی کمپنیوں کے افسران، جن کو مفت بجلیاں دی جاتی ہیں، جن کو کئیوں کو 100% فری بجلی ہے، کہ کسی کو بالکل نامنل چارج کیا جاتا ہے، یہ آسمان سے اترے ہیں، یہ کوئی فرشتے ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ جو کہ عوام سے بھی کرپشن کرتے ہیں، جو کرپٹ پریکٹسز کرتے ہیں، اور یہ ویبڈا کے جو لوگ ہیں یا یہ جو بجلی کے پیدا کرنے والے ادارے، اور پھر اس طرح عوام کی یہ گردنیں بھی کاٹتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا فیلئر ہے کہ حکومت ابھی تک اس معاملے میں، آج غالباً کہا تو ہے میرا خیال وزیر بجلی نے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے ایک ریومر اڑائی جاتی ہے، ایک فیلر پھینکا جاتا ہے اور اس کا ریئیکشن دیکھا جاتا ہے، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، اور پھر بڑے ایک پکا منہ بنا کے آ کے پریس کانفرنسیں کر دی جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے، اور جو نیٹ میٹنگ ہے اس کو رہنا چاہیے۔ اگر لوگوں کو تھوڑا بہت ریلیف مل رہا ہے تو خدا کے واسطے ان سے وہ بھی نہ چھینیں، ورنہ لوگ آپ کا پھر سکون جو سا ہے نا یہ حکمران طبقے کا، وہ پھر دن قریب دور نہیں ہے کہ وہ چھین لیں گے آپ سے وہ۔ اب آپ فرمائیے، میں نے اس پر بات کر لی ہے۔ دیکھیے، یہ ایک مسئلہ اتنا تشویش پھیلا رہا ہے لوگوں میں کہ میں نے اپنے کچھ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم نے اس پر کال اٹینشن نوٹس بھی سینٹ میں جمع کرایا، جو شاید لگ جائے اسی سیشن میں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ باتیں کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں۔ پھر شہباز رانا نے اس پہ بڑی سٹوری کی ہے، جو ایک بڑے اکانومی کو دیکھتے ہیں جرنلسٹ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ IMF کو کہا گیا کہ ہم یہ ختم کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ اس کو ختم کریں گے، اور IPPs کا پیٹ جو ہے ہم اپنے خون سے، عوام کے اور ان کے خون پسینے کی کمائی سے کب تک بھریں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں، مگر اگر یہ IPPs ہماری جو ہے آخری سانسیں تک جو ہے وہ چھین لینا چاہتی ہیں، تو کیا ہم ان سے ری نیگوسیٹ نہیں کر سکتے؟ تو ہم یہ ماننے سے انکار کریں جو ہم نے سائن کیے ہیں، اور یہ اگلے 20 سال تک یہ بوجھ عوام پر اس طرح، چاہے بجلی ہم استعمال کریں نہ کریں، انہیں پیسے دیں، اس کو ہم کسی، اگر وہ جاتے ہیں کسی انٹرنیشنل کورٹ میں بھی، تو ہم وہاں یہ کیس کیوں مقدمہ نہیں لڑ سکتے؟ کیوں ہمارے پاس ایسے وکیل نہیں ہیں جو اس کو گھسیٹ سکیں گے اگلے کچھ چند سال اور وہاں اپنا مقدمہ پیش کریں کہ یہ ظلم ہے؟ مطلب ہر چیز پر ریویو جو ہے وہ جائز ہے، اور یہ کوئی ایسے کہتے ہیں کوئی صحیفہ نہیں ہے آسمانی، کہ اگر ایک ان حالات میں، آج کی دنیا اور اس وقت کی دنیا میں بہت فرق ہے،
آج کے حالات اور اس وقت کے حالات میں بہت فرق ہے. اور آج جو ہے ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جو اس وقت نہیں تھی, اور پوری دنیا اس پر جو ہے گرین انرجی پر, کلین انرجی پر جا رہی ہے. اس میں کیا, اور پاکستان بڑا منفرد ہے اس لحاظ سے کہ پاکستان ان ملکوں میں بہت آگے ہے جہاں یہ کلین اور گرین انرجی استعمال کی جا رہی ہے سولر پینلز کے ذریعے. تو لہٰذا اس پر آؤٹ آف باکس سولوشن سوچنا بہت ضروری ہے. ہم آئی پی پیز کے ہاتھوں گروی ہیں تو ہم نے اس پر ظاہر ہے ہر چیز کا کوئی حل ہوتا ہے. اس پر بیٹھ کر ہم دیکھیں, کچھ وکلا سے جو ہمارے اچھے وکلا ہیں ان سے بات کریں کہ کیا ہوگا اگر ہم یہ ماننے سے انکار کریں. بہرحال یہ میری ایک سوچ ہے. دوسرا میں کرمائن صاحب یہ کہوں گی کہ یہ جو ایرانی صدر کا واقعہ ہے یہ دل اور دماغ ماننے کو تیار نہیں کہ ان کا طیارہ ایسے گر گیا. اور میں سمجھتی ہوں اس ہیلی کاپٹر کو یہ ویسٹرن جو ہے سورسز سے خبر آ رہی ہے کہ موساد کو بھی کچھ عرصہ پہلے کہا گیا, اسرائیل نے کوئی لسٹ تھی کہ کن لوگوں کو وہ نکالنا ہٹانا چاہتے ہیں راستے سے, اور یہ میں بھی پڑھ رہی تھی. اس کے علاوہ یہ لیزر کے ذریعے ہٹ کرنا, اس قسم کی تمام ٹیکنالوجیز تو ظاہر ہیں ان کے پاس, ویسٹ کے پاس, اور ظاہر ہے اسرائیل کے پاس. تو لہٰذا یہ ماننے کو دل تیار نہیں کہ یہ ایک حادثہ ایسا ہی ہے. اور اس سے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ذرا بھی بھنک پڑی, بلکہ اب مجھے اس بات کا علم نہیں ہوا, بڑی انیشیل ابھی موقع ہے کہ کوئی تصویر پہ کوئی شخص بھی دکھائی دیا اس طیارے کے آس پاس, اس ہیلی کاپٹر کے آس پاس. بہرحال ابھی تو بہت انیشیل معلومات ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ سچ ہے یا نہیں, لیکن اگر اس میں ذرا بھی سچائی یا ذرا بھی حقیقت کی بھنک پڑی تو میں سمجھتی ہوں کہ سارا خطہ جو ہے یہ اس کے لیے بڑی خطرے کی بات ہے. اور اس کو جو ہے کسی کو اس طریقے سے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی نے اور رشیا نے اپنے وہاں ٹیمز بھیجی, ترکی کے لوگوں نے ہی ان کی کریش سائٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو اس میں آپ ایک طرف کے ہمارا جو ایک بلاک ہے ریجنل وہ بھی اکٹھا ہو رہا ہے. تو لہٰذا اب دیکھتے ہیں, افسوسناک واقعہ ہے. پاکستان سے بھی شاید صدر مملکت کی خبر ہے کہ وہ جائیں گے وہاں جنازہ اٹینڈ کرنے ان کا, اور اس کے ساتھ ہی یہ ٹریبیونل والا معاملہ بھی اگلے چند دنوں میں سامنے آ جائے گا. تو اس کے ساتھ میں سمجھتی ہوں آج کافی بات چیت ہو گئی ہے. اب ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے اس پر مزید بات کریں گے. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں بس ٹھیک ہے, ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.